बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। पेश खिदमत है ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात ईद उल फितर के हवाले से जारी व सारी हैं और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी हो गया है। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है। आप किसी तारीफ की यकीनन मोहताज नहीं है। एक एंकर पर्सन है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और माशाल्लाह आज लग रही भी बहुत खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूँ नुसरत शहराज दुरानी साहिबा की, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है, जो हस्ब मामूल बहुत प्यारी लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आप सबको, मेरे देखने वालों को सबको ईद उल फितर मुबारक हो। यकीन ही नहीं है कि जब तक हमारे कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं वो हमारे साथ मिल ना जाएं तब तक हमारी यकीनन हर खुशी अधूरी है। एक कौम है, एक माँ की औलाद है। जी ऐसी हमारे वजूद का हिस्सा। बिल्कुल ऐसी। नुसरत साहिबा, आप बताइएगा कि आपने ईद का आगाज़ कैसे किया? आज दिन को आपने क्या क्या किया? मैंने जो किया वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं तो इमोशनल हो गई। आपने मुजम्मल साहब से जो पूछा इनके बचपन की यादें, और मैं अपने बचपन में चली गई। मुझे अपनी वालदा याद आ गई कि वो क्या करती थी और कैसे हमें उठाती थी और रात हमारी कैसे गुजरती थी। वो चांद रात का जिसमें इन्होंने जिक्र किया, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा यहाँ पे मुजम्मल साहब, हमारा भी चांद रात ऐसे ही बच्चियाँ जो हैं वो पहले जो है अपनी चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी का सारा ले आती हैं जी। और स्पेशली मेरे घर में तो ये होता है कि रात 1:30-2 बज जाते हैं। जैसे रमज़ान में भी हमारी यही रूटीन रही तकरीबन। नमाज के बाद कोशिश ये होती है कि हम पराठे बना लें, क्योंकि बाकर खानियाँ तो मैं पसंद नहीं करती। कोशिश होती है घर ही में जो खाना हो उस तरह। तो मुलाजमीन वगैरह तो ज़्यादा चावल पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा जो हैं वो पराठे पसंद करते हैं, तो मुझे दोनों चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अच्छा मैम, नुसरत पहली शायद कश्मीरी खातून होंगी कि जिन्हें बाकर खानियाँ पसंद नहीं है। वरना हम लोग तो बाहर भी जब जाते हैं तो हमेशा पहली ख्वाहिश जो है ना वो बाकर खाने की। मैं भी मुल्क से बाहर जब भी गई हूँ मैं 7 बाकर खानियाँ नहीं, वो तो मैं भी लेकर जाती हूँ। लेकिन ये होता है कि अभी जब हम ज़्यादातर मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये है कि बाकर खानी खा के फिर वो एक तय बन जाती है ना बाकर खाने की, तो बड़ी मुश्किल से ये बाकर खानी होती है। क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है तो उन्होंने अपने जो है ना वो डाइट का ख्याल के तौर पर तो बच्चे जो है वो कोशिश नहीं, जब तरावी नमाज के बाद होता रहा है कि हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, डेली तो मैं नहीं लाने देती, गुस्सा करती हूँ। तो वो ये होता है कि रात की चाय जो दोबारा पीते हैं ना, तो वो फिर बाकर खानी, जब वो तरावी पढ़ के मर्द घर आ रहे होते हैं ना, कहते तू जल्दी जल्दी बाकर खानियाँ ला दे जी 2-4, तो वो लेकर आते हैं मजबूरन। फिर वो मुझे उन्हें कहते चले खा लें, लेकिन मैं गुस्सा करती रहती हूँ वो, क्योंकि ज़्यादातर मैदा की भी चीज़ें हैं। कोशिश मेरी होती थी कि मैं गंदम की रोटी जो है ना इनको, या मकई की रोटी जो है छोटी छोटी, वो वाली इनको दूँ। तो आज आपने पूछा कि मैंने क्या किया, सुबह सवेरे उठना पड़ा, वरना यह था कि फजर के बाद हम फजर पढ़ी फिर सो जाते थे। ये पिछला पूरा महीना ऐसे गुजरा। हाँ, लेकिन आज ये था कि फजर जब पढ़ी तो फिर मैं उठ गई, क्योंकि मैंने बनानी थी सवैयाँ। तो मैं पहले बनाती हूँ घी वाली सवैयाँ हमेशा, क्योंकि मेरी वालदा भी ऐसी बनाती थी, मेरी सास भी ऐसी बनाती थी, और मैंने भी इसी जो है ना रूटीन को जारी रखा। और मैं खीर जो है ना वो रात को बना देती हूँ, इसलिए कि वो पहले भिगोए होते हैं चावल मैंने, तो मैं फिर सोने से पहले खीर बना देती हूँ। और सुबह उसके अंदर बाकी दूध, पहले थोड़ा दूध डालती हूँ, बाद में सुबह फिर दूध डाल के उसके ऊपर मेवे डाल के वो सजा देती हूँ। और आजकल जो बच्चियाँ, जैसे मेरी बच्ची ने, मैंने कहा जी पूरा रमज़ान आपने चाट खाई, तो उसने कहा नहीं मम्मा मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, चाट ज़रूर बनेगी। तो उसने चने बॉयल कर दिए हमेशा की तरह, और फिर मैंने उसके अंदर वो प्याज टमाटर अपने हिसाब से, इमली जो चीज़ें डालनी है वो बनाई। और पालक गोश्त तो हमारा जो है ना रवायती पालक गोश्त यखनी, इसके बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होता ना। आपने यहाँ के कश्मीरी खानों की बात की, तो मुजम्मल वाजवान के बात अगर ना की जाए खानों में, तो मैं समझता हूँ कि ना ही ईद मुकम्मल होती है और ना ही हमारा जो है वो दस्तरखान मुकम्मल हो सकता है। तो वाजवान की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें ना। वैसे हम खानदानी तौर पे बड़े गोश्त खा वो तो है, अभी भी कोई सिलसिला में, तो इसमें कोई शक नहीं। गोश्ताबा वहाँ का सबसे बेस्ट डिश हर घर बनाता है जी। इस दिन तो बिल्कुल ही सब, हर कोई, और वहाँ पे डिशेस बहुत ज़्यादा हैं, आप तो जानते हैं। जी क्या आप गोश्त मैं होकर आई थी। अच्छा माशाल्लाह, यानी आप वहाँ से होके आई हैं? जी मेरी फैमिली होकर आई है, तकरीबन 7 साल पहले हम होकर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हमारी ख्वाहिश है ना जी, हर कश्मीरी वो की याद ख्वाहिश आता है कि कब वो इस उनके खाने स्पेशली लकीर को तोड़े
اور اس پار جا سکے. یہ تو ہماری خواہش ہے. پالک گوشت، پالک پنیر، کیا نہیں، کون سی چیز نہیں، کون سی، ایک سے بڑھ کے ایک مزیدار. ہاں یہ تو باقر خان کی بات ہو رہی تھی، یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہماری باقر خانی ہے نا وہ کبھی ملے تو صحیح. آپ نے بالکل فوم کھائی ہے، فوم کی طرح وہ بہت دیسی ملائم، گھی میں اتنی اس کے لچھے اندر دار، طے ہوتی ہے، لچھے تازہ تیار تازہ. ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. ہماری باقر خانیاں بھی اچھی بنتی ہیں، ایسی بات نہیں، یہاں بھی بنتی ہیں، لیکن وہ آرڈر پہ کوئی فنکشن ہو آرڈر. ادروائز نارمل باقر خانی وہ پاپڑی کی طرح ہوتی ہے. اور کاش انہوں نے وہاں پہ بھی شوپیاں کی کھائی ہوتی ہے نا، ہمارے الگ کی کھائی ہوتی ہے، چاہے وہاں کا کلچے ہو، نمکین کلچے. بالکل کاش وہ کھایا ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کھایا جاتا ہے. وہ بھی بہت خستہ ہوتا ہے وہاں کا، وہ بہت خستہ ہوتا ہے. یا یہ باقر خانی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بس ان کی باتیں کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، ہمیں سنائیں ذرا. تو ماشاءاللہ ہر چیز وہاں پہ دست ہے. آپ کوئی سبزی وہاں پہ لینا، اس کی اپنی مٹھاس ہے. وہاں سبزی اگائی جاتی ہے، اس کو بالکل وہ آپ نٹ کو لیں، نٹس کو لیں، والنٹ بالکل اپنا ٹیسٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہے. وہ زمین کو ایکچولی اس مٹی میں جو ایک خوشبو ہے نا، جو مٹی جو وہاں سے میں جیسے ایک دفعہ ہو کے آئی، میں وہ بہو ہوں جو 70 سالوں میں ہماری تیسری نسل جو ہے، جب سے آئے ہیں 47 سے اس وقت تک، میں تیسری نسل میں سے پہلی بہو ہوں جو وہاں پہ اپنے سسرال کو مل کے آئی ہوں. میرا ننیال ددیال بھی وہاں پہ ہے، لیکن میں سسرال کی طرف سے بھی. تو میرے ہسبینڈ کی جو پھپھو ہیں، ابھی لاسٹ 3 ماہ پہلے فوت ہوئی ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ میں جیلس ہو رہی ہوں تم سے بیٹا، کہ میں اتنی سی آئی تھی وہاں سے اور میں اب تک نہیں جا سکی، اور تم وہ خوش قسمت ہماری بچی بہو ہو کہ جو ہو کر آئی ہو نا. وہ مجھے آنکھوں میں پیار کرتی تھی. ہاں تم جب بھی میں پنڈی جاؤں تو مجھے پیار کریں کہ یہ تم میری ان کو خالہ کی بیٹیوں کو، میرے ماموں کے بچوں کو، ان کو آپ مل کے آئی ہو. اور وہ جو پیار کرتے ہیں جیسے لگتا تھا ہے جو جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. بالکل وہ ابھی تک یہ تڑپتے ہیں ان کے لیے، وہاں والے تڑپتے ہیں. ہم تو آزادی میں پیدا ہوئے نا، آزاد فضاؤں میں. تو اصل آزادی کی جو محبت اور جو ایک دوسرے کے ساتھ قدر ہے نا، وہ ان لوگوں کی اور ہمارے بزرگوں کو تھی. وہاں پہ تہوار کی تو ہم نے بات کی، کھانے پینے کی بات کی، لباس کے بارے میں بتائیے گا. بچیاں وہاں پہ کیا پہنتی ہیں؟ کیونکہ سردیوں میں تو ہمیں معلوم ہے کہ فیرن ہی سب پہنتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ چھوٹی عید جو ہے وہ تو مختلف موسموں میں آتی ہے. تو بچیاں کیا پہنتی ہیں؟ جیولری میں ان کے کیا شوق ہوتے ہیں؟ بچے کیا پہنتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتی ہیں، کیونکہ یہ آج کی دنیا ہے. آج تو وہاں فیشن اپنے انتہاؤں کو پہنچا. وہ پرانے وقتوں میں تو یہی فیرن ہوتا تھا، ورنہ فراق شلوار جو ہوتی تھی شلوار قمیص وہ پہنا کرتی تھی ہماری بچیاں. اور یہ چوڑیاں بہت اس پہ ان کا فوکس ہوا کرتا تھا. پورے میرے خیال میں ہفتے سے وہ یہی کام کیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ چوڑی اس رنگ کی پہننی ہے. وہ اس پہ بہت بڑا زیادہ فوکس ہوا کرتا تھا ان کا. بچے تو آپ جانتے ہیں وہاں پہ نوجوان طبقہ قمیض پینٹ کا ہی عادی ہے. اچھا صحیح. تو ہمارے والا ہی ہے، لباس ایک ہی جیسا ہے، اس میں فرق عید پہ نہیں. پہلے تب ذرا اب ہم لیٹ ہوئے نا، یہاں سے سارا کچھ لیٹ شروع ہوا ہے. وہاں پہلے سے میرے وقت سے. اور نائلہ میں سمجھتا ہوں کہ مزمل بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لباس پہ بات کریں. ماشاءاللہ اب تو خواتین سے زیادہ جو ہے وہ مردوں کی ڈریسنگ کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ مزمل بھائی لگ رہے بھی بہت خوبصورت ہمیشہ ہے. ہی اچھے لگتے ہیں، مگر آج ظاہر ہے عید کی وجہ سے شاید زیادہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. ذرا ناز ہے آپ کی جناب، آپ کی چلیں آنکھوں کا یہ اثر میں حسن ہے. یہ آپ خود اس کی ڈریسنگ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں یا ماشاءاللہ کوئی لے کے آتا ہے؟ میں خود ہی کرتا ہوں، کیونکہ میں پہلے سے خود بھی بڑا فیشنیبل رہا ہوں. اچھا. اب یہاں آ کے ذرا میں کیونکہ بالکل ڈفرینٹ ماحول ہے جس میں ہم آئے. جی تو ابھی بس ماڈریٹس ہیں الحمدللہ رب العالمین، خود ہی چوز کرتے ہیں کیا پہننا. اکثر میرا بھی یہی ہے کہ میں زیادہ تر قمیض پینٹ نہیں ہوا کرتا ہوں. اچھا جی قمیض شلوار کم ہی پہنتا ہوں. نہیں آج آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میڈم جو ہے وہ اس بات پہ ناراض ہو جائے. نصرت صاحبہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ایک باقی کام بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، اداکاری بھی کرتی ہیں، پھر گھر بھی دیکھتی ہیں، فیملی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیملی میں بھی آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے تہوار بھی اور عام زندگی بھی، عام خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں، گھروں میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان سے کتنی ایک مختلف ہوتی ہیں؟ ایکچولی جو کام کرنے والی خواتین ہیں نا، انہیں اپنے ٹائم پورے کو مینج کرنا آنا چاہیے. اگر اپنے آپ ٹائم کو پراپرلی مینج کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پورے منتھ کا شیڈیول آپ بنا لیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر مشکل نہیں ہوتا. اور جو گھریلو خواتین ہیں، میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں انہیں ملتی ہوں، وہ کہتی ہمارے کام نہیں ختم ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے ہم گھر ہی میں ہیں، یہ کام آج نہیں تو کل کر لوں گی،
ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کل مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے آج گھر کا کام آج مکمل کرنا ہے، چاہے وہ سبزی صاف کر کے پورے ویک کی رکھنی ہے، لہسن ادرک کر کے رکھنا ہے، چاہے جو بھی کام ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس سیٹرڈے سنڈے ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے. مطلب جو باہر کی خواتین ہیں جب باہر کا کام ہے تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ دونوں طرف آپ کس طرح ٹائم دیتے ہیں، لیکن مینج کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے سکسیس لینی ہے اگر کسی کام میں تو کس طریقے سے، مطلب ٹائم شیڈیول جو ہے نا ہمارا وہ میں الحمدللہ وہ تیار رکھتی ہوں کہ مجھے کب کیا کرنا ہے. میری بیٹی تو مجھے کہتی ہوتی ہے کہ ہر وقت مما کے نا جو بیگ میرا سفر کا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اس میں 2 جوڑے پڑے رہتے ہیں، کسی وقت بھی مجھے کسی بھی جگہ پہ جانا پڑ جائے گا کسی فنکشن میں، چاہے وہ آؤٹ آف سٹی ہو تو میں ریڈی رہتی ہوں الحمدللہ. جی بہت اچھے. اصل میں ذرا اپنے گھر کا نا لاڈلا تھا، سب سے چھوٹا تھا، تو مجھے بہت لاڈ دیا، مطلب بہت پیار کرتے تھے لوگ، اپنے گھر والے بھی، اپنے رشتہ دار بھی، سب کے سب، میں سب کا لاڈلا تھا. تو میں نے کبھی زندگی میں کچھ کیا تو یہ گشتابے یا مسالے کوٹنے میں بھی نہیں آپ مدد نہیں، کرتے؟ کبھی نہیں، میں نے زندگی میں کچھ اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. میرا کام بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کے بچپن میں آپ کے باقی ساتھی عید کیا کرتے تھے یا اب آپ کے بچے جیسے عید بناتے ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں بچوں میں عید کا جو جوش و جذبہ ہے وہ کچھ کم ہوا ہے یا وہ تحریک اب نہیں ہے، اتنی خوشی سے بچے عید نہیں بناتے جیسے ہمارے بچپن میں عید ہوا کرتی تھی؟ یہاں پہ تو الحمدللہ بچے ٹھیک ٹھاک، میرے اپنے بچے تو اچھی طرح عید مناتے ہیں ماشاء اللہ. ایسے ہی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں رونق ہوا کرتی نہیں تھی اب نہیں بھی نہیں ایسے وہ ہی چیز نہیں، وہ چیز نہیں، ہمارا بالکل ڈفرینٹ تھا، وہاں کلچر ہی ڈفرینٹ تھا. ہم سڑکوں پہ ہوا کرتے تھے، باہر ہوا کرتے تھے، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا بہت پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، باہر رولا رپا، بہت وہاں پہ گہما گہمی ہوتی ہے. تو وہ چیز یہاں پہ مجھے تو نہیں نظر آئی. ہاں یہاں پہ پاکوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، یہ اللہ کرے اب وہ خوشی مل ہی جائے. جی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ پہلے کی طرح وہ خوشیاں دوبالا ہوں، اسی طرح خوشیاں منائی جائیں. اور نائلہ کورونا کے بعد جو ہے نا وہ اس نے بھی بہت ساری چیزوں کو بدل دیا. اس میں تو آپ کے 2-3 سال جب عید کے تہوار جو ہے وہ بالکل آپ گھروں میں محدود ہو گئے اور نہ ہی آپ کوئی سیلیبریشن کر سکے، نہ ہی لوگوں سے مل ملاپ کر سکے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. تو میم آپ بتائیں کہ آج صبح سے آپ کا جو ہے وہ آنا جانا، کیونکہ آپ کا ایک سیاسی سلسلہ بھی ہے، تو آپ کے گھر پہ کیسی رونق رہی ہے آج کے دن؟ میرے گھر میں تو ابھی بھی اس وقت رونق لگی ہوئی ہے. اچھا. بالکل، کیونکہ جس طرح میں سوشل ہوں الحمدللہ اس طرح میرے بچے بھی سوشل ہیں. جی. تو انہیں جب میں نے یہ بتایا کہ مجھے جانا ہے اسٹیشن ادھر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ فرینڈس کو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اب 3 گھنٹے بیٹھیں گی. اچھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کی فرینڈ پہلے ٹائم پہ میری بیٹیاں بلا لیتی ہیں. پھر میری بیٹیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح ماما گھر ہیں تو ماما کے ہوتے ہوتے ہمارے مہمان جو ہے نا زیادہ وہ جتنا بھی کام نپٹ جائے. جی. تو ابھی میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جی میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں. چلیں بہت اچھا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے حوالے سے نصرت صاحبہ، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، کچھ میسج آپ دینا چاہتی ہوں، کوئی پیغام آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، آج کے دن سب سے پہلے تو میں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والی اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ جس آزادی کے وہ انتظار کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ ہوگی. صبر کے ساتھ کام لینا ہے. اور دوسری بات، یہاں ہماری جو اپنی بچیاں ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے عید کے دن کہ بڑوں کا احترام، بڑوں سے محبت یہ ضرور کریں. اگر آپ عزت دیں گے تو عزت لیں گے. گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے ہمیشہ، رسپیکٹ. تو بڑوں کا ادب اور احترام بڑا ضروری ہے. بہت اچھی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. جی بالکل. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج اتنا مصروف دن تھا اور اس میں آپ ٹائم نکال کے، نصرت صاحبہ نے تو بتایا بھی ہے کہ کتنی مشکل سے آئی ہیں، تو آپ کا بھی اور مزمل اسلم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے آج کا دن مزید خوبصورت بنا دیا. تو ناظرین، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.